शादी के महज 2 घंटे बाद ही मुझे ये तल्ख एहसास हो गया था कि मैं इस घर की नापसंदीदा औरत हूँ। निकाह के बाद जब हम घर पहुंचे तो मेरा शोहर आसम मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया और रात के पिछले पहर वापस आया। मैं तमाम वक्त उम्मीद भरी नजरों से इंतजार करती रही। कमरे में आते ही इसने मुझे देखकर नफरत भरी निगाहों से कहा वो मेरी छोटी बहन सारा को पसंद करता था और मैंने जानते बूझते इनकार न करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं अब्बा की वजह से खामोश रहा। मैंने आहिस्तगी से कहा, आप तो मर्द थे, आप इनकार कर सकते थे, मगर हम लड़कियां अपने माँ बाप की वजह से खामोश होती हैं। अब्बा पहले मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि सारा अभी ज़ेरे तलीम है। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ, मुझे तुम यहाँ नजर ना आओ। ये कहकर इसने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। दुल्हन के लिबास में आती रात को कमरे से बाहर खड़े होकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया कि सब क्या सोचेंगे, मगर इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। इसी हाल में बैठे मुझे आधा घंटा गुजरा तो वहां कोई मेहमान आया। मुझे देखकर इसने हैरानी से पूछा कि मैं क्यों बैठी हूँ, जिस पर मैंने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद चचा और चच्ची आए। चचा ने मुझे बाजू से पकड़ा और गले लगाकर कहा, उठो बेटा। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा बजाया और आसम को आवाज देते रहे, पर इसने दरवाजा नहीं खोला। बिलाखिर वो मुझे अपने कमरे में ले आए और कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं सुबह देखता हूँ इसको। मैं खौफ से डरी हुई थी और बेचैनी से पाँव समेटकर बिस्तर पर बैठ गई। चच्ची अंदर आई और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। वो बोली कि इन सब में कसूर आसम का नहीं बल्कि मेरा है। जब वो सारा से शादी करना चाहता था तो जबरदस्ती मेरी शादी से क्यों करवाई गई। चचा ने चच्ची को आंखें दिखाई और कहा, तुम चुप रहो, दूसरे कमरे में चलते हैं, बच्ची को आराम करने दो। ये कहकर वो चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिस्तर से टेक लगाए बैठी रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे याद था जब चचा ने अब्बा से सारा का रिश्ता मांगा तो अब्बा ने कहा, सारा अभी छोटी है, मुझे पहले फरवा की शादी करनी है। चचा मेरे सर पर प्यार देकर चले गए और अब्बा ने अपनी जुबान का पास रखा। मुझे मालूम था कि मेरा शोहर आसम मेरी बहन सारा को पसंद करता था, मगर सारा इसे पसंद नहीं करती थी। इसके बाद चचा ने न जाने क्या समझाया और किस तरह समझाया कि वलीमे के दिन आसिम सीरियस तो जरूर रहा, मगर इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन मेरे माँ बाप का चेहरा मुझे देखकर उतर जरूर गया। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि सब ठीक है, क्योंकि आसिम चचा का बेटा था जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने मेरा रिश्ता आसिम से मांगा था। हम दो बहनें और एक भाई थे। भाई की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और भाभी का मजाज भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं माँ बाप को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अम्मा की बीमारी के सबब मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जबकि सारा एमफिल कर रही थी। और मुझे तब पता चला कि आसम सारा को पसंद करता है जब शादी की डेट फिक्स हो गई। एक दिन उसने मुझे कॉल करके शादी से इनकार करने को भी कहा, मगर अपने वालिदैन की मोहब्बत और घर के हालात की वजह से मेरे लिए ये नामुमकिन था। इसी तरह जिंदगी गुजरने लगी। कभी वो मुझ पर हाथ उठाता तो कभी नॉर्मल रहता। उसके गुस्से की वजह से चच्ची का रवैया भी मुझसे खराब ही रहता। इस घर में मेरा वाहिद साथ चचा देते थे। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए आसिम की फाइल न मिलने पर उसने गुस्से से मुझे धक्का दिया और मेरा सर दीवार पर लगा, जिससे खून निकलना शुरू हो गया। चचा ने ये देखकर आसिम पर हाथ उठा दिया और वो चला गया। चचा ने मेरे सर का जख्म साफ किया और मुझे गले लगाकर रोने लगे। उसी वक्त अब्बा जान आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर जख्म छुपाया, मगर चचा को देखकर अब्बा परेशान हो गए और पूछने लगे, सब ठीक है। मैंने मुस्लिम मुस्कुराहट से जाकर कहा, हाँ सब ठीक है, मगर आंसुओं पर काबू न रख सकी। मुझे देखकर चचा भी रोने लगे और अब्बा के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो। मैं कमरे से निकल आई और जाते हुए मेरे अब्बा ने मुझे गले लगाकर कहा, तू तो मेरा शेर बेटा है, अल्लाह सब ठीक कर देगा, और मेरी तरफ देखते हुए चले गए। मुझे नहीं मालूम ये मेरे बाप की मेरे साथ आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि जाते जाते ही इन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं गुमसुम हो गई। अब मुझे आसिम का रवैया तकलीफ नहीं देता था। वो मुझे गूंगी और मनहूस कहता और चच्ची का रवैया भी खराब ही रहा। फिर एक दिन मुझ पर नई क़यामत टूटी जब मुझे सारा का फोन आया। उसने कहा कि आसिम उसे पसंद करता है और बार बार कॉल करता है और मैं ये शादी छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने उसे खुदा का वास्ता देकर कहा, मेरा घर बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम खाला बनने वाली हो।
یہ سن کر اس نے کال کاٹ دی اور یہ بات بہت تکلیف دہ تھی کہ سارا اور عاصم آپس میں رابطے میں تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد چچا بھی بہت پریشان رہتے۔ میں نے کئی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے۔ وہ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ میرا واحد سہارا تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی عاصم کا رویہ نہیں سدھرا۔ اسے تو جیسے اور موقع مل گیا۔ میرا سی سیکشن ہوا اور بیٹے کی پیدائش کے تیسرے دن ہی میرا شوہر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے بچہ پیدا کر کے تم اپنی جگہ بنا لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے گھسیٹا اور گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ میرے سٹیچز بھی کھل گئے اور خون نکل رہا تھا۔ میں کانپتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور موبائل سے بھائی کا نمبر ملایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ بس زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرا بھائی جانے کے لیے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس کی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور یہاں اس کا کام کچھ سیٹ نہیں تھا۔ جب اس نے میری چیخیں سنی تو دوڑتا ہوا آیا۔ تب تک میری حالت بے ہوش ہونے والی ہو چکی تھی۔ میری چچی نے میرے رونے کی آواز سن کر بھی کمرے میں جھانکنا ضروری نہیں سمجھا۔ بھائی مجھے گھر لے آیا تھا۔ میرے پاس اب مٹی جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر عاصم نے کتنے ہی دنوں تک میری طرف پلٹ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور مجھے طلاق بھیج دی تھی۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اب میں بھی بے آسرا ہو گئی۔ میری طلاق کا سن کر میری فالج زدہ ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ بھائی اچھا تھا، بات سنتا تھا، مگر وہ بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اسی لیے اس کے بھی کاغذ بن گئے اور وہ دبئی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بھابھی کا رویہ بدل گیا۔ میں سارا دن ان کے ساتھ کام کرواتی، لیکن پھر بھی باتیں سننا اور میرے بچے کے ساتھ یہ تموں والا سلوک ہی ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں بے بس تھی۔ میرا اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں کہاں رہتی؟ مجبور ہو کر سنتی رہی۔ یہاں تک کہ سارا جو اسٹڈی کے لیے دبئی میں تھی، عاصم اس کے پیچھے چلا گیا اور وہیں ان دونوں نے شادی کر لی۔ اس دن بھائی نے دبئی سے مجھے کال کی تھی اور مجھ سے بات کر کے رو رہا تھا۔ میرا بھائی تو اچھا تھا، اسے میری فکر تھی۔ بار بار مجھ سے پوچھتا تھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ میں نے تمہارے لیے کچھ پیسے تمہاری بھابھی کو بھیجے تھے۔ اپنے اور اپنے بچے کی شاپنگ کر لینا اور مجھے ساتھ کی پکس بھیجنا۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ بھائی سے بات کر کر دل کافی دکھی ہو گیا اور کتنی دیر میں روتی رہی۔ اب بس میری زندگی کا واحد سہارا میرا بیٹا تھا اور وہ کیسا ظالم باپ تھا کہ چلو میرے ساتھ تو جیسا بھی سلوک کیا سو کیا، مگر اپنے بیٹے کی تو خبر رکھتا۔ وہ اس کی ہی اولاد تھا۔ میرے بچے میں کوئی بھی بچوں والی شرارتیں نہیں تھیں۔ وہ سہما ہوا رہتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں آتا کہ کاش میں اس دن بھائی کو فون نہ کرتی۔ شاید میرے شوہر کو مجھ پر ترس آ جاتا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے جاتا اور اپنے بچے کے ساتھ رہتا تو شاید اس کے دل میں اپنے بچے کا پیار جاگ جاتا۔ مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ 7 سال کا ہو گیا۔ سارا کبھی واپس نہیں آئی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی فون پر رابطہ کیا۔ ایک دن بڑی بھتیجی نے آ کر بتایا کہ عاصم آیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ آج وہ مجھے ملنے کیوں آیا اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جب میں گئی تو وہ کہنے لگا، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے سارا کو کہا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا، مجھے اس کا افسوس ہے، مگر تم جانتی ہو میں نے شادی سے پہلے ہی تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساتھ مجھے دے دو۔ یہاں تمہاری زندگی کیسی ہے اس بات کی خبر ہے ہمیں۔ میں ساتھ کی اچھی پرورش کروں گا۔ اس کی ماں تم ہی رہو گی۔ وہ اچھا پڑھ لکھ جائے گا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں۔ میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو اور اپنی خوشی سے اسے مجھے دے دو تو میں تم سے مانگنے ہی آیا ہوں۔ سارا کو کھو دینے کے بعد میں جنونی سا ہو گیا تھا۔ اگر تم انکار بھی کر دو گی تو میں چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ میں کل دوبارہ آؤں گا، مجھے سوچ کر بتا دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ کتنا خود غرض انسان تھا۔ آج اللہ نے اولاد نہیں دی تو مجھ سے معافی مانگنے چلا آیا۔ میرے پاس میرا بیٹا ہی تو ایک جینے کا سہارا تھا۔ ساری رات میں سوچتی رہی اور دل میں آیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ چلا گیا تو اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی تو ہم مشکلات کا ہی شکار رہیں گے۔ اپنے باپ کے ساتھ وہ اچھی زندگی گزارے گا، میرے ساتھ وہ یہاں رہے گا بھی، اور اگر اس کا باپ یہاں مجھے خرچ بھی بھیج دے تو یہاں رہنے کا کوئی حل نہیں۔ اکیلی عورت ہوں، کہیں رہ بھی نہیں سکتی۔ بس پھر اپنے بچے کے مستقبل کے لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اس کے باپ کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔
صبح میں نے اسے جگایا اور اسے کہا، تم سوال کرتے تھے نا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تمہارا باپ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دیر اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ جب تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ گے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ اپنی ایج سے کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو چکا تھا۔ ہر طرح کے حالات دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پھر میں اسے سمجھاتی رہی اور میں نے اسے وعدہ کیا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میرے پاس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں اسے بار بار یہی کہتی رہی کہ جب تم بڑے ہو جاؤ میرے پاس ضرور آنا، اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے ضرور آنا۔ وہ میرے گلے لگ کر روتا رہا اور پھر اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تو جیسے زندگی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں کوئی 50 سال کی عورت لگ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں دکھ انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اب میں دکھی رہتی اور اکثر بیمار بھی رہنے لگی تو کام نہیں ہو پاتا تھا۔ اگر کوئی کام کرتی تو کافی دیر لگ جاتی تو بھابھی کو مجھ پر بہت غصہ آتا۔ بس اب ان کی زبان پر ایک ہی بات رہتی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آسم نے وہاں جا کر بھی خود غرضی دکھا دی۔ پہلے تو بیٹے سے بات کروا دیتا تھا، پھر اس نے نمبر بدل لیا۔ میں سعد کو یاد کر کے بہت روتی تھی، مگر دل میں امید تھی کہ شاید اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ بیٹے کو خوش رکھتا ہوگا، کیونکہ جب سعد سے شروع میں بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ پاپا میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور وہ کافی خوش لگتا تھا۔ بچہ تھا نا، جب اسے روز نئی نئی چیزیں ملتی تھیں تو وہ خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن بھابھی نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور مجھے گھر سے نکال ہی دیا۔ میں بے بس ہو کر دروازے پر کھڑی تھی۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے جو کافی دیر سے میں نے بچا کر رکھے ہوئے تھے، مگر جاتی کہاں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک رکشے والا قریب آیا، باجی کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو میں اس میں بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر رکشہ چلاتا رہا اور کہنے لگا، باجی کہاں جانا ہے آپ کو؟ میرا تو جیسے دماغ کام کرنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، میں ہوں کہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ تو اولڈ ہاؤس ہے، سامنے ہاسپٹل ہے، اس طرف بازار بھی ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے اولڈ ہاؤس جانا ہے۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور میں رکشے سے اتر گئی، اس کو اس کا کرایہ دیا اور اولڈ ہاؤس کی طرف بڑھ گئی۔ اولڈ ہاؤس کے اونر نے میری ساری کہانی سنی تو کہنے لگی، آپ کی تو اتنی عمر نہیں ہے، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے مجھے یہاں رکھ لو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں آپ اندر چلی جائیں۔ پھر مجھے یہاں آئے ہوئے 14 سال ہو گئے، اب تو میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ میرے پاس ایک ڈائری تھی جس میں میں اپنا دکھ لکھتی رہتی، اپنی زندگی کی ساری کہانی میں نے اس میں لکھ ڈالی، اور دل سے کبھی بھی ساتھ نہیں نکلا۔ آسم کا وہ پرانا نمبر کئی بار ڈائل کیا مگر اس پر کال نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرا بیٹا جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں میں اسے دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ یہ دکھ دل کو کھاتا رہتا۔ ایک دن مجھے آفس سے بلایا گیا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھے کون ملنے آیا ہوگا۔ جب میں آفس میں گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہی خوبصورت آنکھیں، بال، وہ بالکل اپنے باپ کی طرح خوبصورت تھا۔ اس کی بھی وہ بھوری بھوری آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے لڑکھڑا کر گرنے والی تھی، گلا خشک ہو گیا تھا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ گرنے لگی تھی کہ میرے بیٹے نے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ کتنے سال بعد آج میری آنکھوں کو سکون آیا۔ اسے گلے سے لگا کر میں کافی دیر روتی رہی، جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ میرے سامنے ہے۔ پھر وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتا تھا اور 3 دن پہلے وہ دبئی سے مجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ ابا کہتے تھے کہ تمہاری ماں مر گئی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میری ماں زندہ ہے۔ مامی والوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں۔ کل میں مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے والی آنٹی نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، آپ کی مامی نے آپ کی مما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ رکشے میں بیٹھ کر یہاں سے جا رہی تھیں، اور رکشے والے کا گھر یہاں سے کچھ دور ہے، اسے جا کر پوچھو کہ اس نے آپ کی ماں کو کہاں اتارا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ رکشے والے کا پتہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ کو اولڈ ہاؤس کے سامنے اتارا تھا۔ آج مجھے میرا بیٹا اپنے ساتھ میرا ویزا بنوا کر دبئی لے آیا، وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔
زندگی کی ہر سہولت ہے میرے پاس، مگر وہ تکلیف دہ ماضی آج بھی دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ عاصم آج بھی بے اولاد ہے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ کبھی کبھی ساتھ سے ملنے آتا ہے۔ میرے بیٹے نے میرے سامان میں چھپی ہوئی ڈائری پڑھ لی۔ میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنے باپ سے وہ والا رشتہ نہیں رکھ پاتا۔ میری بہن کہتی ہے کہ میں قصوروار ہوں۔ میں نے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ ہاں، کیا میں قصوروار ہوں؟ تو ناظرین، کیسی لگی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔